बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और इस कौम ने ये वबा जो कोविड-19 की है, इसको बड़ी खुश उसलूबी से गुजारा। आधे से ज़्यादा लोगों को तो इस पर यकीन ही नहीं आया अभी तक, लेकिन दुनिया जहान में ऐसा ही है। अमेरिका के अंदर भी लोग सड़कों पे निकलते हैं, उनको यकीन नहीं आता कि हमें ये जो है ये वाकई हकीकत है। पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन दोनों के मजाजों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में लोगों ने वबाओं को या हादसात को कभी भी अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने नहीं दी। कमाल बात है कि पिछली ईद पे भी हमने देखा और आइंदा भी अल्लाह ना करे कि हम ये देखें, सादगी किसी ने इख्तियार नहीं की। बाज़ारों में सारे पहुंच गए। पता नहीं, पिछली दफ़ा तो एक मौलवी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी थी। उन्होंने फरमाया था, वैसी मौलवी हमेशा खूबसूरत बात करते हैं, उन्होंने कहा था जिस तरह लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं, मुझे लगता है कि इनको शायद किसी ने ये फतवा दिया है कि जो शॉपिंग नहीं करेगा उसके रोज़े कबूल नहीं होने। इतनी ज़्यादा गैर संजीदगी और इतनी ज़्यादा गुर्बत के लेवल पे रहते हुए कि मेरा कप्तान जो है उसने सिर्फ इसलिए लॉकडाउन लूज कर दी है कि लोग भूख से ना मर जाएं, लेकिन बाजार जो है वो भर गए। इस माशरे की सादगी कहाँ गई? बात करेंगे। अरूज नासिर मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। अतर महबूब इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अतर महबूब जो कि वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हैं। हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ सना फ़खर होंगी, जिनका ताल्लुक तो मीडिया इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, और लेकिन अपनी राय रखती है। सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं सना से ही बात कर लूँ। सना, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ हैं। ये फरमाइए, ये सादगी जो है ये वाकई जरूरी है जिंदगी में हालात और वाकयात को देखते हुए, या ये एक मेरा ऐसे ही गुमान ही है बस? जी बिल्कुल, सादगी तो बहुत ज़रूरी है और वो आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यू नो, दैट इज़ अ पीस ऑफ माइंड, आप उससे आपका रहता है। एंड सेकेंडली, जैसे आप देख रहे हैं ये साल शुरू ही हुआ है, एंड आई डोंट फील लाइक सेइंग समथिंग नाइस आउट ऑफ इट, बिकॉज अभी रिसेंटली जैसे आप जानते हैं प्लेन क्रैश हुआ है और आउट ऑफ नो वेयर एक you know, it was so devastated for us. और इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी से हम गुजर रहे हैं, पेंडेमिक डिजीज से डील कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट आंसर, दैट वी नीड टू चूज अ सिंपल लाइफ स्टाइल। सो दैट्स द आंसर, आई गेस। आपने बड़ी सुलझी हुई और बड़ी मुनासिब और नपी तोली बात की। ये फरमाइए कि आपका ताल्लुक जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से है। जाहिर है आपका उठना बैठना रख रखाव जो है वो एक और तनासुब रखता है। ये फरमाइए कि इस वबा के दरमियान भी वो अच्छा दिखना, अच्छा लगना, ये कितना ज़रूरी है, या सिर्फ सादा जिंदगी और पाकीज़गी ही काफ़ी होगी? देखिए, अच्छा दिखना कितना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, खूबसूरती आपके अपने अंदर होती है, आपकी सोच में होती है। और अगर हम लोग अब भी इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर सकते तो फिर हम कब करेंगे? आई थिंक दिस इज द हाई टाइम टू थिंक ओवर, और टू एक समझने की ज़रूरत है, एक एहसास जिम्मेदारी की ज़रूरत है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। खूबसूरती इज़ लाइक यू नो, आप उन लोगों को देखें कि कितनी प्रॉब्लम्स में, अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें तो फिर ये शॉपिंग वॉपिंग और ये नए कपड़े, इन चीज़ों का ख्याल जो है ना वो ज़हन से निकल जाएगा। आई थिंक ये शऊर की कमी हो सकती है मेरे ख्याल में। उन ख़वातीन को ये ज़रूर सोचना चाहिए जो आप बिल्कुल सही एक तरह से कह रही हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है और बहुत सारे लोग इस वक्त शॉपिंग के लिए वो हो रहे हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ ज़रूरियात की चीज़ें तो सबको लेनी चाहिए, लेकिन यह कि इस तरह की चीज़ें, आई थिंक ये तो शऊर की कमी है। इसमें हम लोग एज ए सोसाइटी फेल करते हैं। अगर हमें इतनी सेंस नहीं है, अगर हम अपनी ख़ानदान, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, आने वालों का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बड़ा सुलझा जवाब दिया आपने, आपका तज्जिया है, बहुत ही मेहरबानी आपकी। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे और भी इंशाल्लाह बात करूंगा। लेकिन अतर महबूब भाई, डॉक्टर साहब आपसे इस बारे में राय लूं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, आपको ये शऊर की कमी का सना ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम हमेशा सियासतदानों से भी सुनते हैं कि हम बड़ी जिंदा और बाशऊर कौम है, उसके बाद फिर 5-5 साल हम रगड़ा खाते हैं। आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तानी कौम जो है, बहसियत कौम हम बाशऊर, बाज़मीर और रिएक्ट करते हैं उन सिचुएशंस में पूरी ईमानदारी के साथ? तजर्बे में क्या देखा आपने? बिलाल भाई, आपने ये जो मौजू चुना है एक बहुत अहम मौजू है,
اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ جو قوم کا ایک اجتماعی ضمیر ہے، کلیکٹیو کانشنس ہے، اس کو پرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ کے پروگرام کے لیے مجھے بھی تیاری کرنی تھی تو اس میں مجھے بھی بہت حد تک ایک خود احتسابی کے عمل سے گزرنا پڑا کہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا اہم ہے کہ وہ اس میں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کے خیالات کی ترجمانی بہتر طریقے سے کرے گا بجائے خیالات کے. لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے اس پیرائے میں، جس پیرائے میں آپ نے سوال فریز کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہمارا تاریخی جو بیہیویئر ہے، کلیکٹیو بیہیویئر ہے ایز اے نیشن، جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے یہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی، بر صغیر کی جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بہت سارے اسٹرانگ کلچرل فیکٹرز ہیں جو ہمیں اسپیشلی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو سادگی سے بہت دور لے کے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ اورینٹڈ معاشرہ ہے. کھیل تماشے خوشیوں میں ہم لوگ اپنا ٹائم لگانا چاہتے ہیں. اس میں دکھاوا بہت ہے، شو آف اورینٹڈ ہیں. ساتھ ساتھ یہ پریشرز بھی ہوتے ہیں کہ اسٹرکٹ کمپلائنس ہونی چاہیے، تقلید کی جو روش ہے وہ انگرینڈ ہے. پھر یہ ہے پیئر پریشر ہے، گروپ اورینٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے، بھیڑ چال. اور آج کل کے دور میں جو کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی ہے، جو ویسٹرن ماس پروڈکشن ہے، اس کے بعد کنزیومرزم اور کنزمپشن پہ بہت زیادہ زور ہے. تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا دین اور ہمارا مذہب اور ہماری تاریخ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا تو قول مشہور ہے کہ الفقر فخری والحزن رفیقی، کہ جو میری غربت ہے وہ تو میرا فخر ہے. یعنی کہ وہ اتنے غیور لوگ ہوتے تھے کہ منعم کو بھی گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن پاک میں بار بار اس دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، بس ایک دھوکے کا سودا. تو اس کے برعکس اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے تو اللہ میاں کی مانی نہیں ہے نا. ابھی اگر میں اسکولوں کی بات نہیں آپ سے کرتا، کیونکہ اسکولوں کے اندر میں بچوں کو چھوڑنے جاتا تھا، ابھی تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا رہے. یقین کیجئے کہ ٹیچرز جو ہے نا فیشن پریڈ سے کم نہیں ہے. کیٹ واک لگ رہی ہوتی ہے کہ ٹیچر جب جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک سے ایک خوبصورت نظر آ رہا ہو. میں 99% میں نا گاڑی سے نکلتا نہیں کہ میرا لباس دیکھ کے وہ کہیں گے کہ یہ اس بچے کا یہ باپ ہے اس کا. مجھے احساس کمتر ہی ہوتا ہے. لیکن بچے 2 سال یا 4 سال کے لیے یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، وہی بہرحال قوم بنتے ہیں، وہی پاکستانی بنتے ہیں، وہی قیادت بنتے ہیں، وہی سیاست میں جاتے ہیں، وہی سول سروسز میں جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہیں غلطی ہو تو رہی ہے نا کہ ہم لوگ نہ ان کو اللہ کی سمجھا سک رہے ہیں نہ اپنی سمجھا سک رہے ہیں. بالکل بالکل، یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ جو اساتذہ ہیں اور وائس چانسلر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں رئیس الاساتذہ ہوں، تو ہم لوگ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو اس حد تک تو ہمیں بچوں کو جسے کہتے ہیں ایک ویل ڈریسڈ ہونا، نیٹلی ڈریسڈ ہونا، اپنا پریزنٹیبل لک دینا، اس حد تک تو اگر ہم ایک خوش لباسی اپناتے ہیں تو وہ تو ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کا حصہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال دیا ہے اس کو ایک سوبر وے میں ریپرزینٹ کریں. لیکن پھر یہ ہے کہ جو ایک اس میں گولڈن مین ہے، اصل میں سادگی زندگی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ طبیعت میں سادگی لائی جائے. یعنی جب انسان مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے تو اس کے نزدیک پھر یہ مقصد کے تحت جو خوش لباسی، مقصد کے تحت جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ کرتا ہے، اور جو ویسٹ فلنس میں آتا ہے وہ اس کا لحاظ کرتا ہے کہ کہاں پہ وہ ویسٹ کرتے کرتے شیطان کا بھائی بن جائے گا، کہاں پہ جو طبقہ معاشرے میں محروم ہے اس کا اس نے خیال کرنا ہے. یعنی اگر مال دینا بھی ہے تو ایک تو دکھاوا ہے، اور ایک دکھاوا اس حد تک تھوڑا سا دکھاوا کر دینا کہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ اور انکریج ہوں. تو بہت فرق ہے. بڑی ہی سینسٹیو بات کی. وہ پڑھے لکھے آدمی سے ہمیشہ بات کرنا جو ہے نا شاہ صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کئی لفظ نہیں سمجھ آتے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ. گولڈن مین کیا چیز ہے؟ مثال دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی. جو بادشاہی مسجد ہے اس کا اگر رقبہ دیکھیں تو رقبہ بہت مختصر ہے کنالوں کے اندر اگر دیکھیں، لیکن جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو کتنا گرینڈیئر، کتنا حسن، کتنا جمال، کتنا روب اور دبدبہ نظر آتا ہے.
اس کو کہتے ہیں گولڈن مین. یہ مسلمانوں نے بہت استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں 1.6 کی ریشو کو استعمال کرنا. وہ اپنی حیث سے بڑی شے لگنے لگ جاتی, یعنی کہ سادگی میں وہ ڈیسنسی اور ڈیلیکیسی لے کر آنا کہ وہ اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ بڑے. یہ کردار ہے میرے نبی کا. پہلے میں عروج سے بات کر لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں, سب کی رائے لے لوں. عروج آپ میرے ساتھ ہیں. عروج بہت شکریہ. عروج, سادگی کے ساتھ رہنے میں ہمیں بحثیت میڈیا کے لوگوں کے, استاذہ کے, بحثیت قوم کے, بحثیت عوام کے, بحثیت پاکستان کے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے اس میں؟ بلال بھائی السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ سادگی جو ہے وہ ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے اور ذہنیت ہے ہماری. اور وہ ذہنیت جو ہے وہ جب لبادن میں سادگی کے نظر آتی ہے تو جو خوبصورتی اور جو حسن سادگی میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھا دکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی پیغام آقا دو جہان ہے کہ اچھا جب ہوگا تو ہی اچھا دکھے گا. تو ہم لوگوں نے اس چیز کا جو اس دنیا میں مٹی کے نیچے منو مٹی کے نیچے جس نے دب جانا ہے اس کے حوالے سے تو بہت پریشان رہتے ہیں اور اس کی بہت فکر کرتے ہیں, مگر وہ روح جو کہ جس کی کوالٹی ہے سادگی, جس نے پرواز کر کے اس رب کی بارگاہ میں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے, اس کے حوالے سے خیال کرنا تو دور کی بات, اس حوالے سے سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چمک دمک. عروج آپ کی کیونکہ ایک لائن ہے حجاب کی, حجابیز کے نام سے, اور ظاہر ہے کہ یہ دین کی طرف بھی ایک ریپرزنٹیشن ہے, فیشن کی طرف بھی اپریسیشن ہے, اور ڈگنیٹی کی طرف بھی ایک اپریسیشن ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, مجھے سمجھائیے گا تھوڑا سا, کہ ہم نے کلرفل ماسک بنانے شروع کر دیے جو کپڑوں کے ساتھ میچ ہوں, بچوں کے لیے اس پہ کارٹون بنانا شروع کر دیے. یہ ضروری تھا کرنا سب کچھ؟ دیکھیے, کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز کو ایک تنقیدی نگاہ سے ہی دیکھا جائے. ہر انسان کا کوئی کسی بھی چیز کو کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہو سکتا ہے, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ادرس پوائنٹ آف ویو اینڈ ادرس چوائسز. ہیونگ سیڈ دیٹ, سادگی, کلرفل ماسک اور ان ساری چیزوں کے لیے, جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ یہ ذہنی سادگی ہے. اب سادگی دیکھیں, ہمارے ہاں شادیوں کو اگر آپ دیکھیں, جب سے کرونا آیا ہے تو اس اسپیسیفک معاملے میں جو کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا طریقہ آقا فرماتے ہیں کہ جو نکاح میں جتنا کم بار ہوگا, جتنا کم پیسے کا استعمال ہوگا, وہ زیادہ بابرکت ہوگا. تو اس بات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جتنی ہم اپنی ضرورتوں کو ان چیزوں کے اوپر کم استعمال کریں گے, اور ہماری ذمہ داری. کیا مطلب ہے سادگی کا؟ مطلب سادگی کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہے کہ ہم سروس کریں جو ارد گرد کے ہمارے لوگ, ہم سروس کریں ارد گرد کے لوگوں کی. آپ کا پیغام پہنچا, میرے ساتھ رہے کہ شاہ صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گا. مثال کے طور پہ جو کرنا چاہے وہ اس کا حق ہے, لیکن آپ جو کریں گے وہ میرے لیے ایک آئیکن بنے گا. اگر آپ کچھ کریں گے تو وہ میرے لیے ایک مشعل راہ بنے گا. اگر ایک امیر آدمی فیشن کرتا ہے تو غریب آدمی کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب اگر میں بیماری میں بھی فیشن کرنے لگ جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری سے شاید میں اپنے ہمکنار نہیں ہو رہا. اب عید آنے والی ہے, اب بکروں کی اور گائے کی جو خریداری ہے اس کے اندر بھی ریز لگے گی. اگر میں سادہ رہوں گا تو میرا ہمسایہ بھی سادہ رہنے کے اوپر سوچے گا ضرور. جب میں نبی کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں سادگی, جب کرنے کی بات آتی ہے تو فیشن. بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں جو سادگی کا پیغام دیا نا, تو سادگی کا معنی اصل میں کیا ہے؟ وہ ہے اعتدال, میانہ روی. والذین اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں نا, اصول زندگی اللہ نے ہمیں سکھایا سادگی کہ وہ کیا ہے؟ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نہ اس میں اسراف ہوتا ہے نہ اس میں بخل ہوتا ہے, وہ میانہ روی سے چلتے ہیں. اسلام ضروریات زندگی سے منع نہیں کرتا, فضولیات زندگی سے منع کرتا ہے.
یہ ہے یہ جملہ پھر سے کہیے گا جی اسلام ضروریات زندگی سے منع نہیں کرتا, فضولیات زندگی سے منع کرتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے تو ہر ایک بندہ, آپ تکبر کی مذمت فرما رہے تھے نا, تو صحابی نے کہا جی ہم میں سے تو ہر ایک پسند کرتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا, کہ اس کے جوتے بھی خوبصورت ہوں, اس کے کپڑے بھی خوبصورت ہوں. یہ تو ہر بندہ پسند کرتا ہے, تو پھر تکبر تو ہر بندہ کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں, تکبر اس کو نہیں کہتے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تو خود خوبصورت اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. اللہ تو جمال پسند کرتا ہے, کپڑے اچھے پسند کرتا ہے, جوتے اچھے پسند کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. تو اصل میں آپ فرماتے تکبر تو یہ بطر الحق وغمت الناس, دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرانا. تو آپ نے گویا یہ واضح فرما دیا اچھے کپڑے پہننا یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے, اچھا جوتا پہنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ بھی سادگی کے خلاف نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں وہ امت بنایا جو اعتدال پہ چلتی. اپنی حیثیت کے مطابق صرف کرنا اور خرچ کرنا یہ ہرگز اسلام میں منع نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. یہ جو لفظ استعمال کیا یہ بڑا خوبصورت کیا کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے, نہ اسراف کا کرنا ہے نہ بخل کا کرنا ہے. بخل کریں گے تو اللہ کو ناپسند ہوں گے, اسراف کریں گے تو اللہ کی ناپسندیدگی چھوڑ دیں. آپ لوگوں کے لیے ایک غلط مثال پیدا کریں گے, یہ دونوں کام اللہ کو پسند نہیں. واپس آئیے, گفتگو جاری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر محبوب ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ اطہر بھائی آپ کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ وائس چانسلر بھی ہیں, آپ ایک استاد بھی ہیں, آپ اینالسٹ بھی ہیں, آپ ایک پاکستانی شہری بھی ہیں, آپ سارے رول اور سارے ہیٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ انسان زندگی اور موت کے دہانے پہ کھڑا ہو. ظاہر ہے یہ وائرس کووڈ-19 کسی کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی وہ پسندیدگیاں نہیں چھوڑیں, وہ فیشن نہیں چھوڑے جو کہ غیر ضروری ہے میرے خیال میں, اور ان کو اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ ایک غلط معنی لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اب عید آنے والی ہے, ظاہر ہے یہاں پہ بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں. میری تو اس پہ بھی رائے ہے کہ یہاں پہ علماء کی طرف سے فتویٰ آنا چاہیے کہ کوئی انفرادی نہ کرے قربانی, سب اجتماعی کریں. اس کی بہت بڑی میری بنیادی وجہ صرف کووڈ سے بچنا نہیں ہے, اس کی میری بہت بڑی لاجک یہ بھی ہے کہ مدارس کو اس سال پیسوں کی بہت شدید کمی ہے. اگر ان کی مدد ہوگی تو میرے خیال میں یہ بھی فریضہ ہمارا ہے کہ وہ لوگ کسی سے کے پاس مانگنے کے لیے نہ جائیں, ہم خود ان کے پاس جائیں. میں اس بات پہ بھی آواز ضرور اٹھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ بحیثیت قوم, بحیثیت شہری پاکستان, ہم اس ساری رسپانسبلٹیز کو شاید ایگزیبیشن کے اندر بہت ہی کم تر کر دیتے ہیں, ذمہ داری کا شاید احساس نہیں ہوتا؟ کیا کہیے گا؟ جی بالکل بلال بھائی, یہ جیسے عید کا موقع بھی آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں ڈسپلن کی کمی تو ضرور ہے, لیکن کووڈ کرائسس میں جیسے میں نے مشاہدہ بھی کیا کہ مساجد میں جو گورنمنٹ نے ایس او پی دیا اس کے مطابق فاصلہ دے کر نمازیں ادا کی گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومتی سطح پر اور لیڈرشپ کی سطح پر قوم کو یہ گائیڈنس دی جائے تو یہ جو لیک آف ٹریٹس, ڈسپلنری ٹریٹس ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. اور یہ کرائسس جو ہے یہ تربیت کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ جس چیز کی قوم میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے وہ ڈسپلن کی, تو یہ اجتماعی قربانیاں کرنا اور اس میں جو سیونگز ہوں ان کو یوٹیلائز کرنا دوسرے اکنامک سیکٹرز کے لیے, قربانی خود ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی کمال بات آپ نے کی, بڑی کمال بات آپ نے کی. قربانی کرنا بہت بڑی اکنامکل ایکٹیویٹیز ہے جس کے اوپر ہمارے حلق کے اندر نہ پھر وہ کانٹا سا آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی آپ نے اعلیٰ بات کی. یہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ سارا سال روٹی اسی سے کھاتے ہیں. بالکل, بس اس کو کسی طرح اگر ریگولیٹ کیا جائے کہ اس کا شارٹ ٹرم کھا پی کے ختم نہ کر دیا جائے بلکہ اس کا تھوڑا سا کچھ لانگ ٹرم پلاننگ ہو کہ یہ اس کا پیریڈ آف بینیفٹ اگر بڑھا دیا جائے کہ پاپولیشن کو سپورٹ کیا جائے اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے, لیکن اس میں جو دکھاوے کا عنصر ہے اس کے بجائے جو پبلک ویلفیئر کا عنصر ہے اس کو زیادہ اجاگر کیا جائے, جو اس کا ایک مقصد بھی ہے. جیسے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے, بلکہ جو تمہارا جو جذبہ ہے وہ خدا کو پہنچتا ہے. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک مفتی جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے.
شکریہ بلال بھائی. ارے کمال بات کی, بہت اچھی بات کی, اس میں فخر ہونا چاہیے. بالکل بڑی اچھی بات کی. یہ بات جو ہے یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے انالیسس کی کہ جناب آپ اس معاملے کو صرف ایک قربانی نہ رکھیں, اس کو سوشل ایکٹیویٹی نہ رکھیں, اس کو اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھیں, جس کی وجہ سے مسلمان ہی ظاہر ہے پرورش بھی پائیں گے اور ان کا بینیفٹ بھی ہوگا. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. ثنا آپ میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ کو انتظار کرنا پڑا. یہ بتائیے کہ سارے لاک ڈاؤنز کے اندر یہ جو سارا ہم زمانہ بھی دیکھ بھی رہے ہیں, کچھ ہم نے سختی کا گزارا بھی ہے, اس میں کوئی کمپلینٹ ہے آپ کو؟ کوئی بہت ساری ٹائم سے اپنی سسٹر سے نہیں ملی, سو لائک اس طرح سے ہم چیزوں سے گزر رہے ہیں. اینڈ آئی گیس بیکاز وی آر آل ان دا سیم بوٹ, سو ہماری پرابلمس بھی سیم ہیں. ہم لوگوں کی پرابلمس, آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ تو ایکٹریس ہے تو یہ تو اس کی تو بہت ایزی لائف ہوگی, ایسا نہیں ہے. آئی گیس وی آل آر فیسنگ دا سیم ایشو اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ ٹوگیدر. یہ بڑی صحیح بات کی, وی آر آل ان ٹوگیدر. اور اس بات کا احساس کرنا کہ ہم اس کشتی میں اکٹھے ہیں, ڈوبیں گے تو سب ڈوبیں گے, کشتی جتنی مرضی بڑی ہو. اس لیے وہ جو ماسک کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ماسک میں نے صرف اپنے لیے نہیں پہننا, دوسرے کے لیے بھی پہننا ہے, اپنے بچوں اپنے گھر والوں کے لیے بھی پہننا ہے, معاشرے کے لیے بھی. بڑی خوبصورت بات کی. اس سارے کوارنٹائن کے اندر اس میں ثنا آپ نے ذاتی طور پہ کیا سیکھا, کیا ملا, کیا سمجھا, کیا سوچا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ اس دوران جتنا بھی ہم کوارنٹین میں رہے اور جو یہ تمام ایڈورسٹی جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اور ہم نے کی, اس میں کیا سیکھا. ایٹ لیسٹ فار مائی پرسنل ایکسپیرئنس میں کہہ سکتی ہوں میں نے کیا سیکھا. میرے خیال میں جہاں ہم نے بہت سارا ڈسپلن سیکھا, وہاں ایک چیز جو ہے وہ ہم نے سیکھی اور وہ تھا گریٹیٹیوڈ, کہ آپ کی جو بھی سچویشن ہے آپ کو شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ اس وقت اس مصیبت میں ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں سے فائٹ کر رہے ہیں. آپ میں اور بہت سارے ایسے لوگ صرف پینڈیمک ڈیزیز سے بچنے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, بٹ بہت سارے لوگ جن کی کسی فیملی ممبر کو ہو گیا یا دے آر آلریڈی ان ہاسپٹل بیڈ پر ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں جہاں آپ اپنے لوگوں سے نہیں مل سکے, لیکن اپنے لوگوں کی ویلیو آپ کو پتہ چلی ہے کہ ویلیو کیا ہوتی ہے, کس طرح ہم نے ان کو اکموڈیٹ کرنا ہے. میں بہت سارے ٹائم سے اپنی امی سے نہیں ملی, میں بہت ساری ٹائم سے اپنی سسٹر سے نہیں ملی. سو لائک اس طرح سے ہم چیزوں سے گزر رہے ہیں. اینڈ آئی گیس بیکاز وی آر آل ان دا سیم بوٹ. یہ آپ کی ظاہر ہے یہ بات بڑی اعلیٰ اور بڑی سلجھی ہوئی ہے. وہ شاہ صاحب کا رات کو میری بیوی کی والدہ نے, جو میری ماں ہے, اس نے رات کو کچھ 12:30 بجے نا بہت سارا کھانا بھجوایا گھر میں, باربیکیو انہوں نے گھر میں کیا تو کھانا بھجوایا. تو میری بیوی جو تھی نا وہ اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے کہ میں 4 ماہ سے اپنی ماں کے پاس نہیں گئی, میری ماں نے میرے سے کتنی محبت کا اظہار کیا. یہ انسانی رشتے, یہ انسانی تقاضے جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ شاہ صاحب اس معاشرے میں ہم نے واقعی یہ سیکھا کہ الٹیمیٹ زندگی جو ہے وہ وہی ہے جو میرے نبی کی ہے, اور نبی کی دعا کیا ہے, اور اماں عائشہ اس پہ راوی کر رہی ہے. اب کوئی اور راوی نہیں کر رہا ہے, راوی کون کر رہا ہے؟ اماں عائشہ کے اے اللہ مجھے فقیروں میں سے اٹھانا, مسکینوں میں سے اٹھانا. میری ماں نے کہا آپ تو رحمت العالمین ہے, کہا یہ 40 برس پہلے بے حساب جنت میں جا چکے ہوں گے. وہ میرے نبی کی جو دعا ہے اس دعا کو ہم پڑھتے سنتے لطف لیتے ہیں, مانتے کیوں نہیں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یقیناً نبی کریم علیہ السلام سچی محبت کا تقاضا تو یہی ہے یہ طریقے عاشقی. چاہیے اس میں بے خودی, اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں, اس میں چنی چنا کہاں, اس میں اگر مگر کہاں. اگر بخشے تو زہ قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. سلم یقیناً آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. محبوب کی تو ہر ادا پہ انسان کو نچھاور ہو جانا چاہیے, قربان ہو جانا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, چونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا, اور آپ تو وہ تو آپ کا جو فقر تھا نا, مسکینی, وہ اختیاری تھا,
وہ کوئی مجبوری نہیں تھی. آقا تو یقیناً اللہ نے آپ کو شہنشاہ پہاڑ چلیں گے سونے کے بن کے ساتھ آپ نہیں چاہیے. آپ نے اس وقت یہ دعا مانگی. بالکل آپ نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی. اللہ پاک نے جب پیشکش فرمائی نا اگر میرے محبوب آپ چاہیں تو میں یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں, تو فرمایا میں یہ نہیں پسند کرتا, یہ پسند کرتا ہوں ایک دن کھاؤں آپ کا شکر ادا کروں, ایک دن میں فاقے سے گزاروں تو آپ کو یاد کیا کروں, آپ کا ذکر کیا کروں. ماں جی عائشہ کی آپ نے بات کی تو وہ خود فرماتی ہیں انا کننا لننظر الى الحلال ثم الحلال ثم الحلال فما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. بیٹا 3 مہینے گزر جاتے تھے, آقا کے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی, ہم تو دودھ اور کھجوروں پہ اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے. ما شاب آل محمد وسلم من خبز شعیر یومین متوالیین, ہم نے تو 2 دن مسلسل کبھی آل محمد علیہ السلام نے 2 دن جو کی روٹی وہ پیڑ بھر کے نہیں کھائی تھی, ایک دن کھاتے تھے ایک دن فاقہ آ جاتا تھا. تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اسوہ حسن ہے, لیکن ہمارے لیے آپ نے جو آسانیاں پیدا کر دی وہ یہی ہیں کہ آپ اعتدال سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں, خود بھی کھائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, جیسے مسافر خانے میں انسان رہتا ہے نا بس دنیا کو ایسے ہی اس طرح رہو, اتنا ہی سامان رکھنا ہے جتنا مسافر خانے ہے, تاکہ تیاری رہے کہ کب موت کی آتی ہے وہ سواری, اس پہ انسان سوار ہو کے اللہ کے پاس چلا جائے. تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے تو زندگی اس انداز سے گزارنا چاہیے. آقا فرماتے لا تنظر الی من هو اعلی منکم, اس کی طرف نہ دیکھنا دنیاوی اعتبار سے جس کی کوٹھی تمہاری کوٹھی سے بڑی ہے, جس کی گاڑی تمہاری گاڑی سے بڑی ہے, بلکہ اس کی طرف دیکھنا الی من هو اسفل منکم فانه اجدر ان لا تحتقر بنعمت اللہ, جس کی گاڑی تمہاری گاڑی سے چھوٹی ہے پھر تمہیں اللہ کی وہ نعمت بڑی نظر آئے گی. میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا, عروج آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن پہلے ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. ایک صحابی جو تھے وہ کچھ صحابہ کے ساتھ اپنے گھر ان کی گلی کے باہر سے صحابہ گزرے, تو ان کا مکان جو تھا اس میں تھم تھے, یعنی کہ پلرز تھے بنے ہوئے اور اچھا بنا ہوا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے صاحب کے ساتھ اس گھر کے سامنے تو کہا یہ کس کا گھر ہے؟ تو فرمایا یہ فلاں کا ہے. کہا اچھا, آپ نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا, وہاں سے گزر گئے. جب یہ بات صحابہ نے اس شخص کو بتائی جو کہ مالک مکان تھا, اس نے گھر گھر آ دیا. اس نے کہا جس بات کو دیکھ کے میرا نبی خوش نہیں ہوا مجھے وہ چاہیے ہی نہیں, حالانکہ کوئی اظہار ایسا نہیں کیا گیا تھا. اب میں ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, لیکن یہ سوال نہیں ہے. جب میں دیکھتا ہوں نا امام حسن کا دسترخوان اور اس شخص کو جو کہ اپنے لباس میں کھانے کو چھپا رہا ہے, اور وہ شخص جو باہر کھڑا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہاں دسترخوان لگا ہے, وہ بیٹا ہے وہ باپ ہے, مجھے دونوں کے جو کرداروں میں کمال نظر آتی ہے نا چیز, وہ ہے ڈگنیٹی, جس سے کہ آج شاید ہم وہاں عمارت ہے دسترخوان ہے, وہاں پہ وہ غربت ہے جس کے لیے وہ شخص اپنی جیبوں میں کھانا ڈال رہا ہے. لیکن دونوں کرداروں کا جو قد ہے وہ سوچئے کس قدر اعلی ہے. آپ نے زندگی میں بہت بڑے یو ٹرن لیے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم ہدایت دی. آپ نے خود نہیں, آپ نے لوگوں کو بھی ایک طرف لگا دیا کہ جناب یہ ہے کام جو کہ کرنے والا ہے. لیکن جتنے عرصے سے عروج میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کیری جیسے کیا ہے ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ, اور پوری دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے کبھی یہ نہیں احساس ہونے دیا کہ آپ نے کوئی بیکورڈنیس نظر آئے یا کوئی کمتری نظر آئے. آپ نے پورے طنز پہ, پورے تناؤ پہ اپنے آپ کو پیش کیا, اور پورے حجاب کے ساتھ اور اس معتبر انداز کے ساتھ کہ لوگوں نے آپ کو فالو کیا اس بات پہ. آپ کو کبھی اس بات پہ غم تو نہیں ہوا کہ یہ سادگی میں بھی بڑی ڈگنیٹی ہے؟ آپ نے سوچا اس پہ یا یہ آٹومیٹک ہو گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس ہستی کا تذکرہ آپ نے کیا کہ جو خود سادہ رہتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور دسترخوان ان کے نام کے لگتے ہیں, ہم ان کے فقیروں کی مٹی کی خاک کے ذروں میں سے ایسے چاہنے اور ایسے عاشق کے اہل بیت ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا جب تعلق جڑتا ہے پھر آپ کو دنیا دکھائی نہیں دیتی. اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد, یہ فرمان ہے کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جس طرح سے کشتی پانی پہ رہتی ہے. جس دن پانی کشتی میں آ گیا یعنی دنیا آپ کے اندر آ گئی تو آپ ڈوب جائیں گے. تو اپنے ناقص شعور کے مطابق ان کی کامل گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں.
ریگریٹ بہت سارے لوگوں نے پوچھتے ہیں اکثر کہ کبھی ایسا ہو. لمحات بہت سے ایسے آئے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز، مشکلات، اور بہت زیادہ مشکلات آئیں بلال بھائی. آپ جانتے ہیں، آپ واقف ہیں میری زندگی کی تمام گھڑیوں سے. آپ یو آر لائک اے فادر فگر ٹو می. بٹ دی تھنگ از کہ یہ کوئی کرم نہیں خاص ہوتا ہے، اس رب کی ذات کا فضل ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ایسا فیصلہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہم صرف اس کو سامنے کر رہے ہوتے ہیں، مگر کروانے والی ذات وہ اوپر ہوتی ہے. اس سے نہیں ایک لمحے کا تو چھوڑیں، ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اس میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ چیزیں کی گئی تھیں فار دا رائٹ ریزن. اگر میں نے کسی شخص، انسان کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو شاید مشکل ہوتا اور بہت ناممکن ہوتا، مگر کیونکہ یہ آقا اور آقا کے اللہ اور اس عشق حقیقی کے لیے تھا اور اس نے کروایا تھا، اس نے چنا تھا، تو مجھے نہیں احساس ہوا. مشکلیں تمام آسانیاں لگی اور بس وہی آسانیاں کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بانٹی جائیں. بہت 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 شکریہ. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا، لیکن آپ کو جاتے ہوئے حضرت عمیر بن حبیب جو ہے ان کا ایک تذکرہ کرتا چلو. رومنز نے ان کو پکڑ لیا اور 10 صحابہ اور بھی تھے ساتھ، تو ان کو بھوکا رکھا گیا. پھر بھوک جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان کو شراب، ان کو خنزیر جو ہے وہ پیش کیا گیا، انہوں نے نہیں کھایا. پھر وہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آئے، کہا کہ تمہارے نبی نے، اب دیکھیے بلیک میل، یہ بلیک میل ہوتا ہے، آ کے کہا تمہارے نبی نے تو ان حالات میں تمہیں یہ کھانے کی اجازت دی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں تاکہ زندگی برقرار رہے، لیکن یہ بناتا ہے صحابی کو صحابی. جملہ سنیے کہ حضرت عمیر کا، کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اطہر، جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک میں یہ سوچ نہیں سکتا، میں اپنی عمر میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں نے کبھی کمپیٹ کیا ہو کہ کتابیں کس کی استعمال کر رہا ہوں، بیگ کس کا ہے. میں نے زندگی میں نہیں کبھی یونیفارم خریدا، میں نے زندگی میں کبھی بیگ نہیں خریدا، میں نے زندگی میں کبھی نئے جوتے نہیں خریدے. ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے پہنتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ وہ ان کو نہ توڑے اور کتابوں کو خراب نہ کرے. لیکن آج بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے آتے ہیں تو وہ کمپٹیشن دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دیکھتے ہیں کون کس گاڑی میں آ رہا ہے اور کون کیسے کپڑے پہنتا ہے، کس کے پاس کیا ہے. فون جو ہے وہ لاکھوں روپے کے فون بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں لے کر جاتے ہیں. یہ ساری تبدیلی جو ہے، یہ اس کا صرف ذریعہ جو ہے وہ ایک اینڈرائڈ فون کو تو نہیں دیا جا سکتا نا. ڈاکٹر صاحب، کہیں تو ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن وہ لفظ ہے چھچور پن کا، کہیں اظہار تو ہم کر رہے ہیں نا. بالکل 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 بلال بھائی، میری نظر میں اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن آئیڈیاز اور آئیڈیاز ہیں انڈیویجولزم کے، وہ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں آئے ہیں اور ہم ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ہو، جبکہ جو اسلامک آئیڈیاز ہیں وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو گڈ پہ کام کیا جائے. یعنی کہ وہ عمارات جو اجتماعی ضرورت کے لیے بنائی جاتی ہیں، پبلک بلڈنگ، وہ تو دیرپا اور شان و شوکت والی ہونی چاہیے، اور جو انڈیویجولز کی ہیں وہ بس ضرورت کے تحت ان کو فیزیبل ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے کہ جو کلیکٹیو چیزیں ہیں اس پہ کم ریسورسز لگ رہی ہیں. یعنی ہر آدمی اپنی گاڑی میں اسکول جا رہا ہے، جبکہ کامیاب معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ سارے بچے ایک جیسی بس میں شیئرڈ اس میں جائیں، کلیکٹیو ٹرانسپورٹ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کلیکٹیو ہے، کہ اسلام میں جو اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو جو چیز مجھے اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کلیکٹیو سوچ دی گئی ہے، اور آخرت کو جب بھی بتایا ہے تو اس کو بتایا ہے ایز این انڈیویجول کہ وہ آپ اکیلے میں انجوائے کریں. سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت تجزیہ کیا آپ نے، واہ واہ. تو ہم تو الٹے چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر. جی ہم الٹے چل رہے ہیں کیونکہ ہم وہی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو گئے کہ ہم نے کچھ ویسٹرن کانسیپٹس لے لیے ہیں اور کچھ اپنے ایسٹرن کانسیپٹس. تو ان کا جو ملغوبہ ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا اور نہ ہی وصال صنم. ڈاکٹر صاحب یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ویسٹرن معاشرے سے ہم نے انڈیویجویلٹی لے لی، لیکن ویسٹرن معاشرے کے اندر آپ کو فیشن بڑا کم نظر آتا ہے، حالانکہ فیشن انڈسٹری وہاں پر ہے. آپ کو وہاں پہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ بسوں میں جاتے نظر آتے ہیں، بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ پرائیویٹ کارز میں جاتی ہے. پرائیویٹ سکولز کے بچے کمپیریٹیولی بہت کم ہے، ہو سکتا ہے تعلیم کا معیار بھی فرق ہو، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ ہڈسن ریور کے اوپر بیٹھ جائیں تو آپ کو فیشن نظر نہیں آئے گا، لیکن
لیکن اگر میں انارکلی اور بانو بازار کے باہر بیٹھ جاؤں تو فیشن جو ہے وہ تو مجھے نچڑتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ عمرہ میں نہیں, غربا کے اندر اور مڈل کلاس کے اندر. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں یہ, لیکن ایلیٹس ہی جو ہے وہ ٹون سیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں معاشرے میں جو ایلیٹس ہیں ان کو یہ ٹون سیٹ کرنی ہوگی, تو جو نچلے طبقات ہیں وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ایلیٹس ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سادگی کے رول ماڈلز بنے, پریکٹیکل اپروچ کے رول ماڈلز بنے. ڈاکٹر صاحب یہ ممکن ہے کہ امیر آدمی کو سمجھا سکیں کہ یار سادہ رہو تاکہ غریب آدمی بھی زندہ رہ سکے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایگزیکٹلی. ضیاء صاحب یہ جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب نے, بڑی کمال بات کی ہے. امیر آدمی کی ذمہ داری ہے, جس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ سادگی اختیار کرے, جس کے پاس طاقت ہے میں اس کو بھی امیر سمجھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور انسان اس کائنات میں آئندہ بھی کوئی نہیں ہونا. اللہ کے اس نبی نے اس لیے عاجزی اختیار کی تاکہ جو غریب ہے وہ سلجھے اور اپنے ساتھ مجھے ایسوسیٹ کر سکے. آج کا امیر آدمی جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ فخر کرتا ہے, وہ اپنے اسکول پہ, اپنے لباس پہ, اپنے ریسٹورانٹوں پہ, اپنے ہوم ڈلیوریوں کے اوپر, ان پہ تکیہ کر رہا ہے. بلکہ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کھانا شانا بھی نہ پکائیں, باہر سے سارا کچھ لے آئیں. تو وہ جو بازاروں کا کانسیپٹ تھا جس کو کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا گھر ہے, اب اس میں بھی ہم اپنا رزق جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے تعین کر لیا. اتنا زیادہ اس وبا کے اندر رہنے کے باوجود اگر ہمیں عاجزی نہیں آ سکتی اور ایک سمجھ بوجھ نہیں آ سکی, اب تو 5 مہینے ہو گئے اس عذاب میں سے ہمیں, پھر یہ سکھانے والا کون ہوگا؟ کہاں سے سمجھ آنی ہمیں؟ بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسلمان تو ہر شر سے خیر تلاش کرتا ہے. اس شر سے ہم نے بہت خیر حاصل کرنا تھی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انذار ہے, یہ تنبیہ ہے. اور الحمدللہ بہت یعنی ہوگی تعداد ایسی انشاءاللہ جنہوں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں آپ کو خیر کی خبر دوں جو خیر کی بات ہے. اب پروفیسر اطہر جو ہیں یہ بہاولپور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ان کا ممبر سے کوئی تعلق نہیں, وہ دین جو ہوگا وہ ان کا ذاتی ہے, لیکن انہوں نے جو آپ کو مثال اٹھا کے دی وہ مساجد کی دی کہ مسجد کے اندر ہم نے کتنا اچھا کامیاب پروٹوکول قائم کیا, تو خیر تو ہوئی نا. الحمدللہ پرائم منسٹر کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوئی نا مساجد کے حوالے سے, میں اس میں شامل تھا, تو ہم نے اس کو یہ بات جب ان سے کہی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پورے عالمی اسلام میں واحد پاکستان سے ریاست تھی جہاں مساجد کھلی رہیں, اور الحمدللہ ائمہ مساجد نے اس پر جو الحمدللہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ابھی جس کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, خود پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے اس کا اعتراف کیا برملا ٹی وی کے اوپر آ کر کہ مساجد سے ایک کرونے کا مریض ثابت نہیں ہوا. اچھا, آپ کا احسان اور آپ کا ایک ایگزامپل ہے بہت بڑا اس میں, لیکن بھائی ہم نے بھی کبھی آپ کی تعریف کر دی تو پھر ہمیں کہیے گا, ہم نے نہیں کرنی, کیونکہ ہم اس لیے یہ بغض نہیں ہے, یقین کیجئے یہ محبت ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو اللہ نے بڑی کامیابی اور بڑی عزت دی. یہ جو سارا سلسلہ ہے سادگی کا, عروج آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو عید کے خوشی کے دن ہیں اس میں بھی ہم اپنے آپ کو قابو پر کر پائیں گے؟ اچھا بلال بھائی, آپ نے جو ساری گفتگو کی اس میں آپ نے کہا کہ ایلیٹ کلاس جو ہے یہ بنے گی آپ مثال غریبوں کے لیے. تو یہ جو آپ یاد ہے آپ کو جو فگرز آپ نے دیے تھے عید کے فوراً بعد کہ کون لوگ تھے بازاروں میں, تو اس میں ایلیٹ کلاس نہیں تھی, اس میں وہی لوگ تھے کہ جن غریبوں نے سیکھنا ہے کہ سادگی اختیار کرنی ہے. وہ سیکھ چکے ہوئے تھے نا ایکچولی. جی, اور ہمارے اپنے گھر, ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تو ہر انسان کے اوپر لازم و ملزوم ہے نا کہ اس میں اللہ کی, اگر آپ چلے گئے 1400 سال پہلے تو وہاں پر غربت والے زیادہ ایسے تھے جو اللہ کے دین کی طرف آئے تھے. تو شعور آج بھی ویسا ہے, شعور تب بھی ویسا تھا. تو یہ غربت اور جو پیسہ کسی کے پاس ہونا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اتنے قریب ہوں گے. شعور ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور ایکولی اسی کے اوپر ظاہر ہے سب کے فیصلے ہونے. بٹ دی تھنگ از کہ جو لرن کرنا انسان نے, میں نے بہت سے غریبوں کو امیروں سے زیادہ عقل مند, سمجھدار, باشعور اور باعقل اور پڑھا لکھا نہیں تو کم از کم وائز دیکھا ہے. تو یہ ہر انسان کی اپنے اوپر رسپانسبلٹی ہے. وہ زیرو جو اس دنیا میں آتی ہے اس سے لازم و ملزوم ہے کہ وہ خود سے, اگر کوئی کسی کا منہ لال ہے تو چپیڑے مار کے لال کرنے والے کے بارے میں بات کی جائے گی, نہ کہ اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے منہ پہ چپیڑ مارنی ہے. It's about everyone's responsibility. ہم کہیں بیٹھ کے یا تو حکومت کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. It's easy to talk about people up there, but it's also یہ بھی تو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کی responsibility ہے. We need to keep the balance.
ہم اپنے اس پروگرام میں بیلنس میانہ روی کی بات کر رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس دیئر ریسپانسبلٹی یہ چیز آپ یہاں بیٹھ کر ان تک پہنچائیں کہ یہ ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جو سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہ جو سکھا رہے ہیں. لیکن بلال بھائی میں عروج بہن کی بات کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کہی تھی نا، الناس علی دین ملوکہم، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو پبلک ضرور دیکھتی ہے، ان کی نقل ضرور اتارتی ہے. بڑے اگر اسراف کی بجائے سادہ زندگی کو اپنائیں گے تو یقیناً عوام کے لیے مثال بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی یورپ کی. یورپ میں تو ہم نے دیکھا کہ جب چارلس کی شادی ہوئی ہے نا تو اس کا نکاح جو تھا وہ چرچ کے اندر ہوا ہے. تو یہاں تو ہماری صورت ہے، یہاں تو مزدور بھی اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں نہیں پڑھواتا، وہ عیب سمجھتا ہے، وار سمجھتا ہے. تو یقیناً ہمارے یہاں جو بڑے ہیں ان کو نمونہ بننا ہوگا اپنی پبلک کے لیے، اپنی عوام کے لیے. اور جو حکمران ہیں خاص طور پر ان کی تو بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ یعنی اصول دین ہے ایک حساب سے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، انتظامی ہوتی ہے، پبلک ان کے نقش قدم پر چلتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. باپ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنی اولاد کے لیے امام اور پیشوا بنا دے. حکمران جو ہوتے ہیں یہ قوم کے باپ ہوتے ہیں، جو یہ رویہ بنائیں گے وہ قوم بھی اپنائے گی. ان کو سادگی اپنانی چاہیے. یہ چانا مالی کی مثال ہے، بہت اچھی مثال دی. دیکھیے فلم سٹار ہوں بہت محترم ثنا، چاہے ایک عالم دین ہو ضیاء اللہ بخاری صاحب، چاہے ایک استاد ہو ڈاکٹر اطہر جیسا، اور چاہے ایک انٹرپرینیورشپ، ایک کاروبار کی خاتون ہو جو کہ اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کماتی ہیں، وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے چاروں لوگ. اور چاروں لوگ جو ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں تئیں ہو یا کہیں ہو، پئیں ہو یا وہیں ہو، جیسے مرضی کر لیں لیکن سادگی اپنانی چاہیے. سوال یہ ہے تو پھر معاشرہ سادگی کی طرف کیوں نہیں جاتا؟